अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित फ़ीज़ादा नियर वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब 21 जून 2026 और इतवार के दिन की सुबह हो रही है। बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और खुशकिस्मती से अच्छी बात यह है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर भी शक किया जा रहा है कि इन डेवलपमेंट्स को कराने में इनको इस हद तक लाने में पाकिस्तान का भी रोल है। डेवलपमेंट्स हैं क्या? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो जॉइंट एयरबेस एंड्रयू से मैरीलैंड से स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल गए अपने एक छोटे से डेलीगेशन को लेके। इससे पहले अमेरिका का डेलीगेशन की जो एडवांस पार्टी है, जो हराबल दस्ता है, जिसमें स्टीव विटकॉफ हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले निकल चुके हैं, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले से स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। ये सब लोग लुज़र्न में बर्केनस्टाख एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, लुज़र्न के करीब, वहाँ पे मौजूद हैं। और ये बर्केनस्टाख का जो पैलेस होटल है वो दर हकीकत उसको कतरीज़ जो हैं वो ओन करते हैं। अब इतना ही नहीं है, ईरानी डेलीगेशन जो है जिसे लीड कर रहे हैं जनरल बाकर कलिबाफ, जो उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची, उनके साथ ईरान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं इस्माइल बकाई, और फिर उसके अलावा उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है पार्लियामेंट की, उसकी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ पर इस वक्त ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर का नाम है अब्दुल रहमान अंथानी मेरा ख्याल है, वो ऑलरेडी फ्राइडे से वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, एक बड़ा डेलीगेशन लेके फॉरेन ऑफिस का, वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पहुँच रहे हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि ये प्रोसेस शुरू होगा संडे को, जब दिन इस वक्त शुरू हो रहा है मशरक़ में, और पाकिस्तान और कतर इसमें मीडिएटर्स का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। अब मैं वैसे मेरे पास डेवलपमेंट्स और भी हैं, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ हैं, फिर कुछ बरतानिया के अंदर के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन पहले हम इसी बात का आगाज़ इसी से करते हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल और नेगोशिएशन एंड स्विट्ज़रलैंड के हवाले से। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि बावजूद इसके कि इसराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, इसराइली लॉबी अमेरिका के अंदर से और इसराइल मशरक़ वस्ती में लेबनान को एक थिएटर ऑफ वॉर इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश कर रहा है कि ये प्रोसेस जो है इसे फ़ेल कर दिया जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान में। लेकिन इसराइल इसे रोक नहीं सकेगा, अमेरिका के अंदर इतनी इसकी ज़रूरत है, और इसराइल की ताकत को, इसराइल की सियासी ताकत को इस वक्त एक ज़वाल का सामना है। वही सूरत हाल है, ये प्रोसेस नहीं रुक रहा, प्रोसेस चल रहा है। बावजूद इसके कि लेबनान जो है उसमें मार धाड़ जारी रही। माफ़ कीजिएगा, बावजूद इसके कि लेबनान में सूरत हाल बड़ी कशीदा रही, हफ्ते के दिन में एक बार फिर हिज़्बुल्लाह और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर तो हुआ, लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस बिज़द हैं कि वो इस साउथ लेबनान का जो 6 मील का उन्होंने एक सेफ़ कॉरिडोर कायम किया हुआ है, उसके अंदर वो कायम रहेंगे। और वो ये कहते हैं कि हम कोई प्रोएक्टिव कार्रवाई नहीं करेंगे हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़, लेकिन अगर हिज़्बुल्लाह ने हमारे साथ कोई पंगा किया तो हम उसे रिएक्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम इस पोजीशन के अंदर ये है, ये वैसे ये पोजीशन वो है जो उन्होंने अमेरिकन के साथ सेटल की हुई है कि हम प्रोएक्टिव हमले नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने आप का डिफेंड करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लेबनान, साउथ लेबनान की उस पट्टी में मौजूद हैं, और हिज़्बुल्लाह का कहना ये है कि हम भी सीज़ फायर को अवॉइड करते हैं, लेकिन इसराइली बार बार मज़ीद अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उनकी एडवांस पार्टी जब हमारे अंदर आती हैं तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई करते हैं। मैंने आपको एक से ज़्यादा वीलॉग में बताया कि इसराइल ने लेबनान को बहुत सोच समझ के एक थिएटर ऑफ वॉर के तौर पे उसका डिसाइड किया है। उनको बहुत पहले से अंदाज़ा था, ये हिसाब किताब बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, एडवांस प्लानिंग करते हैं। इन्होंने लेबनान की जंग छेड़ी ही इसलिए है ताकि अमेरिका और ईरान जो हैं उनके दरमियान में कोई सेटलमेंट जो है वो ना हो सके। लेकिन अभी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ईरान ने ये बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए खड़ा कर दिया है कि अमेरिका अपने इत्तेहादी इसराइल को इम्प्रेस अपॉन करे और उससे इस जंगबंदी के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए, जिसके अंदर ये लिखा जा चुका है 14 नुकाती एजेंडे के अंदर कि लेबनान में जंगबंदी जो है वो इसका हिस्सा होगी। ये पहली दफ़ा है कि मशरक़ वस्ती की कोई मुल्क, कोई ताकत ऐसी है जो इसराइल को एक थर्ड पार्टी के तौर पे इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप किसी और जगह भी थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं खोल सकते। ये पहले कभी हुआ नहीं इस किस्म का। अब वैंस जो हैं, अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि मैं चूँकि एक बुक स्टोर के बाहर ही बैठा हूँ। ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की नई किताब है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है कम्यूनियन फाइंडिंग माई वे फाइंडिंग माई वे बैक टू फेथ। कम्यूनियन फाइंडिंग माई वे बैक टू फेथ। अच्छा, अब ये क्या किताब है, ये क्या शो करती है? ये किताब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की प्रेसिडेंशियल एम्बिशन है, बिकॉज वो एक सीरियस कंटेंडर हैं। उनके और मार्को रूबियो के दरमियान रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मुकाबला होना है, जो अगला इलेक्शन अमेरिका में होना है 2028 का।
اور اس کتاب کے اندر یہ جو کتاب ہے اس میں جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کسی اسٹیج پہ اپنی جوانی میں شروع میں جب میں اسکول کالج میں تھا تو میں ایک بہت ہی پکا کنفرمڈ اور بہت ہی ایک زیلس کرسچن تھا. پھر میں گمراہ ہو گیا. اب یہ گمراہ والا ٹائم پیریڈ ان کا کون سا میں نے پڑھی نہیں ہے, ابھی میں نے شروع کی ہے. میں گمراہ ہو گیا لیکن میں نے دوبارہ سے آئی ہیو فاؤنڈ گاڈ. اچھا یہ ویسے امریکہ میں یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیڈ لاسٹ گاڈ اور میں دوبارہ خدا کی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آئی ہیڈ لاسٹ گاڈ اور میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ میں خدا سے اور مذہب سے گمراہ ہو گیا تھا. میں نے دوبارہ مذہب کو, خدا کو اور فیتھ کو ڈھونڈ لیا ہے, اور میں نے کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک نیریٹو شیپنگ انہوں نے کی ہے. اصل میں چونکہ جو ریپبلکن ووٹ بینک ہے اس میں جو کرسچن ایونجیلیکلز ہیں اس کے اندر جو بائبل بیلٹ ہے وہ بہت اہم ہے, اور جے ڈی وینس یہاں پر اس بیلٹ اور اس کانسٹیٹوئنسی کو ایموشنلی چارج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پریزیڈنسی کے لیے, جس کے درمیان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے شادی کر لی اوشا وینس کے ساتھ, اور ان کے جو بچے ہیں ایک ایسی خاتون سے جو اگر بہت ہی کنفرم قسم کی یا بہت زیلس ہندو نہیں بھی ہیں تو بہت لبرل ہیں. تو اب وہ کیا کریں گے اس کا, کیونکہ کیا ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اوشا وینس جو ہیں کہیں گی کہ میں نے بھی کرسچینٹی جو ہے وہ میں نے قبول کر لی ہے, یا وہ اسی طرح سے رہیں گی جیسے وہ ہیں. لیکن کیونکہ وہاں پر بھی ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اگر کل کو اوشا وینس کو جے ڈی وینس کے مجبور کرتے ہیں یا ان کو پرسویٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی کرسچینٹی کی طرف آ جائیں, تو لبرلز جو ہیں, آخر لبرل ووٹ بینک بھی امریکہ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, آپ کو صرف کرسچن ایونجیلیکل یا آپ کو کنسرویٹو ووٹ بینک ہی نہیں چاہیے. تو لبرل ووٹ بینک جو ہے وہ بھی اس پہ اس کی بڑی لیدے ہوگی اس کے اوپر. پھر صرف ووٹوں کی بات نہیں ہے, جو سارا کا سارا میڈیا امریکہ کا ہے, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, فارن پالیسی, فارن افیئرز, لاس اینجلس ٹائم, یہ جتنے بھی ہیں, سی این این, سی بی ایس, ایم ایس ناؤ, سارا کا سارا سوشل میڈیا, یہ زیادہ تر جو ہے یہ لبرلز کے ہاتھ میں. اگر جے ڈی وینس اوشا کو کل کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے مذہب تبدیلی کریں تو وہاں پر بھی بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے. پر یہ تو اس کا ایک سائڈ ایشو ہے. اس وقت اس کتاب کی جو ایمرجنس ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جے ڈی وینس ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ یہ پیس ایگریمنٹ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں آگے بڑھے, کیونکہ اس وقت یہ ان کو ایک سیریس پریزیڈنشل کنٹینڈر کے طور پر ان کی پوزیشن کو یہ چیز مضبوط کرتی ہے. وہ ویسے بھی اس جنگ کے خلاف تھے, اس سے پہلے وہ اسرائیل کے اوپر ایک پوزیشن بھی لے چکے ہیں. صرف پچھلے 48 گھنٹے میں انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا کہ یہ جو کیبنٹ منسٹر ہیں ایتمر بن گویر اور یہ جو بیزل سموٹرچ ہیں, یہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں امریکہ کے صدر کے بارے میں, اگر میں ان کی کیبنٹ میں ہوتا پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو کی, تو میں اس قسم کی باتیں نہ کرتا, بیکاز امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کا واحد اسٹیٹسمین ہے, پاورفل ایلا ہے اسرائیل کا, اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کھل کے اسرائیلی لابی اور زائنس لابی ہے اس کے انفلوئنس کے خلاف ایک پوزیشن لے چکے ہیں. اس اسٹیج پہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ پروسیس جو ہے آگے بڑھ سکے. جو جوائنٹ بیس اینڈریو ہے میری لینڈ میں, یہاں سے جب نکل رہے تھے تو اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میرے سامنے 2 ایشوز ہیں, ایک میرے سامنے لبنان کا سیز فائر ہے, دوسرا میرے سامنے ایران کا نیوکلیئر ایشو ہے, اور تیسرا اسٹریٹ آف ہرمز ہے. اب اسٹریٹ آف ہرمز کا کیا معاملہ ہے؟ ایران کی ملٹری نے گزشتہ چند گھنٹوں میں, ہفتے کے دن میں اندر, اب سے بہت گھنٹے پہلے ایران کی ملٹری نے کہا کہ چونکہ اسرائیل اپنے ایگریمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا, بیسکلی امریکہ اس سے امپلیمنٹ نہیں کروا رہا, ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو فوری طور پر بند کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کچھ نہیں, بیکاز سینٹرل کمانڈ نے اپنا ایک میسج ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہے, اور ہفتے کے دن میں 55 کمرشل جہاز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے ہیں, کراس کیا ہے آئل ٹینکرز نے. ذہن میں رہیے کہ جو اس کی نارمل ٹریفک تھی 28 فروری کی جنگ شروع ہونے سے پہلے, انفارچونیٹ جنگ سے پہلے, وہ تقریباً 130-140 کمرشل جہاز اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کرتے تھے ان بوتھ ڈائریکشنز, یہاں سے تیل لے کے نکلتے تھے. تو ابھی بھی وہ ٹریفک واپس نہیں آئی. اب اسرائیلیز کی اور امریکنز کی پروبیبلی کیلکولیشن یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جب ٹریفک شروع ہو جائے گی اسٹریٹ آف ہرمز سے, تو اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ ایران کے لیے بند کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. یہ خاصا ڈیفیکلٹ کام ان کے لیے ہو جائے گا. اور ابھی بھی کہا تو یہ ایرانی ملٹری نے کہ جہاز اگر اس طرف سے آئیں گے, اور جتنے بھی جہاز گزرے ہیں سیٹرڈے کو, میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ سارے کے سارے ایرانی کوسٹ لائن کے قریب سے ہو کے گزرتے ہیں. اب ایرانیز نے تھریٹ یہ کیا کہ اگر کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اپنا رسک ہوگا, لیکن یہ انہوں نے زبانی کہا ہے, اس پہ انہوں نے امپلیمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں کیا. مین وائل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے دوبارہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات کرتی ہے. جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے 14 نکاتی, اس میں کلیئرلی یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز 60 دن تک بغیر فی کے اس میں سے جہاز گزر سکتے ہیں, اور 60 دن کے بعد جو پرشین گلف اتھارٹی قائم کی ہے ایران نے, اور جس کے ساتھ عمان بھی پارٹنر ہوگا, یہ اور باقی لیٹورل اسٹیٹس جو ہیں کوسٹل, یہ مل کے فیصلہ کریں گی کہ ہم نے کوئی فیس چارج کرنی ہے, کیا کرنا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کوئی فیس اس کے بعد بھی نہیں ہوگی, اخباری رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے, اور اگر کوئی فی ہوگی تو پھر وہ امریکہ امپوز کرے گا اور امریکہ اس کا حصہ ہوگا. آئی ڈونٹ نو وہ اس کے بارے میں سیریس ہیں یا اس وقت وہ مجبور ہو کے انہوں نے اس قسم کی بات جو ہے وہ کر دی. اس وقت ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جے ڈی وینس کے وہاں پہ جانے میں, جہاں پہ
پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے آرمی چیف بھی موجود ہیں، قطریز موجود ہیں، ایرانی موجود ہیں. ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ اگلے ایک آدھ دن میں ہم کیا سنیں گے؟ سنڈے کے دن جب یہ نیگوسیشن جو اب شروع ہو چکا ہے مشرق میں، یہاں تو ابھی رات ہے سیٹرڈے کی، تو ہم کیا سنیں گے؟ ہم یہ سنیں گے کہ ایک بار پھر امریکہ نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے ایک سیز فائر میں پرماننس لانے کے لیے. تاہم پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ جو ہیں وہ کچھ سگنیٹری نہیں ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ کے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو ہونا یہ چاہیے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں بھی ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو، یا وہ ان کو اس ایگریمنٹ کا حصہ بنایا جائے اور ان کو پابند کیا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کو ایک لیگل اینٹی نہیں مانتا. اس کی کوشش ہمیشہ سے یہ ہے کہ لبنان کی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جائیں، جو اس سے 2 دفعہ پہلے واشنگٹن میں ایسے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، اور پھر لبنان کی ملٹری کو امپاور کیا جائے کہ وہ حزب اللہ کو کنٹرول کرے. پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ گزشتہ 30 برس کی پورے ملٹری ڈائنامکس یا پولیٹیکل ڈائنامکس دیکھتے ہیں لیبنان کے، تو کسی طرح سے بھی یہ ممکن نہیں ہے لیبنان کی ملٹری کے لیے، بیکاز وہ ایک بہت چھوٹا کمزور فریق ہے، اور لیبنان کے اندر جتنی بھی عسکری طاقت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے وہ ساری کی ساری حزب اللہ کی ہے. تو حزب اللہ کو لیبنیز ملٹری کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ لیبنان کو اس کو ڈیفائن کیا جائے اینٹی کے طور پہ. یہ اس کے درمیان میں ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کا ایک حل جو ہے نکلنا ہے. اگر اس کا حل نہیں نکل پائے گا تو یہ چیز اسی طرح سے لٹکتی رہے گی. اچھا، اب امریکہ کے اندر سے جو زائنس وائسز ہیں انہوں نے ایک چیز نئی اٹھانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ اس ایگریمنٹ میں جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ایران کے میزائل پروگرام کو کنٹین کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب گزشتہ 2-4 دنوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپ میں، فرانس کے اندر، جے ڈی وینس اور مارکو روبیو، یہ تینوں یہ کہہ چکے ہیں، میرے خیال سیکرٹری ڈیفینس پیٹ ہیگسیت بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ملک کو یہ کہیں کہ اس کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی مینز نہیں ہوگا، میزائل نہیں ہوں گے. اور اسرائیل کی طرف اشارہ کیے بغیر میرا خیال ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے یہ کہا تھا کہ گلف اسٹیٹس کے پاس بھی تو آخر میزائل ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ویپن سسٹم ہے. پریزیڈنٹ نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی، مارکو روبیو نے بھی اسی قسم کی بات کی، تو اب یہ سب نے، اور پیٹ ہیگسیت نے بھی اسی قسم کی بات کی. اب چونکہ یہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں، یہاں سے زائنسٹ مسلسل لکھ کے کالمز کے ذریعے یہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ میزائل پروگرام کو بھی، جو جنیوا میں بات چیت، جنیوا میں نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، برکنسٹیک میں جو بات چیت کا پروسیس ہو رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں، اس میں میزائلز کو بھی اس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا، بیکاز اگر آپ ایران کے میزائل سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایران کا جو بیسک ڈیفینسو پوسچر ہے وہی کمزور ہوتا ہے. تو ایرانی کبھی نہیں مانیں گے میزائل سسٹم پہ. میرا یہ خیال ہے کہ جب پریشر بہت بڑھے گا، جب رکھنا اندازی ہو جائے گی، ایک آبسٹیکل کریٹ ہو جائے گا، ایرانی ایک اور کنسیشن کا کارڈ انہوں نے کیری کیا ہوا ہے. وہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم انرچ یورینیم جو ہے اسے تھرڈ کنٹری کے حوالے کر سکتے ہیں، بیکاز ابھی تک ایم او یو میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا انڈر دا سپرویژن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ IAEA. پھر وہ نئی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو IAEA کے ذریعے روس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس کو پاکستان کے حوالے کیا جا. پاکستان کو اگر حوالے کریں گے بہت ہی بڑی فتح ہوگی لیکن پاکستان کی، لیکن اس کو روس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس کو امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ ایک کارڈ ہے جو اگر ایرانی چاہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کو امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں مضبوط کرنے کے لیے، تو وہ یہ کارڈ جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. اب اس میں اس وقت پاکستانی اور قطریز کا کیا رول ہے؟ جیسے میں نے خیال، میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا کہ یہ جو جگہ ہے پیلس ہوٹل برکنسٹیک میں، جہاں یہ ساری نیگوسیشن کا پروسیس اس وقت ہو رہا ہے، جس کو ٹیکنیکل ٹاکس کہا جا رہا ہے، یہ در حقیقت قطری پراپرٹی ہے. پاکستانیز کا یہاں پہ کہنے میں تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور اب وہ اس میں پریزنس بھی ان کی ہے جو کہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن رول ان کا کوئی بہت زیادہ اسٹیج کے اوپر ہے نہیں پاکستانی ڈیلیگیشن کا. لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ فرام PR پوائنٹ آف ویو، پریزنس جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ پاکستانی ایک سیریس جو ہیں وہ پلیئر ہیں اس چیز کے. اور اسی لیے اس دفعہ جو چیف ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے صرف جو 2-3 دن پہلے جو فرائیڈے کو نیگوسیشن شروع ہونی تھیں ٹیکنیکل ٹاکس، اس وقت ہم نے صرف شہباز شریف صاحب کا نام سنا تھا، جن بعد میں اپنی فلائٹ کو کینسل کر دیا تھا. اس وقت ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ آرمی چیف عاصم منیر بھی جائیں گے، لیکن اب عاصم منیر بھی ان کے ساتھ ہی جہاز میں گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پبلک ریلیشن ایکسرسائز ہے، یہ ایک ایسی فوٹو اپرچونٹی ہے جس میں سے ان کو مس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے نیگوسیشنز میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہوگا ایران کو کنونس کرنے کے لیے. میرا استدلال شروع سے یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ایسی تھی ہی نہیں کہ پاکستان کوئی بہت بیلنس نیگوشیٹر ہو سکتا. پاکستان نے در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف پہ ایران کے ساتھ ساری کی ساری کمیونیکیشن کی ہے. پاکستان کی بہت سی مجبوریاں اس قسم کی ہیں، سیاسی مجبوریاں ہیں، اکنامک مجبوریاں ہیں، اس کی ڈپینڈنس ہے IMF کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ، UK
UK ایڈ کے اوپر GSP+ پہ ان کو ہر وقت امریکہ کی مدد چاہیے. انہوں نے 4-5-6 لابسٹ رکھے ہوئے ہیں $7.4 ملین کے واشنگٹن کے اندر, صرف واشنگٹن کی پالیٹکس میں اپنے اثر کو اپنی امیج کو ٹھیک رکھنے کے لیے. تو وہ اس سچویشن میں ہے نہیں ہے کہ وہ کو بہت بیلنس رول جو ہے یہاں پہ پلے کر سکیں. لیکن اب اس کی ایک اور ایویڈنس دیکھیں کہ پاکستانیوں میں جو میں مسلسل کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رولنگ ایلیٹ ہے, پاکستان کا جو سسٹم ہے ملٹری ڈومینیٹڈ, اس کے اندر نیگوسیشن کرنے کی خدا تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہی نہیں ہے. اور یہ ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ان کے اندر نہیں ہے. ایک میرے پاکستانی دوست ہیں, پنجاب سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے آج مجھے فون کیا, بہت پریشان تھے. پہلے انہوں نے تھوڑی سی بات کی کہ آپ کیسے ہیں, میں کیسا ہوں. یہ جب بات ہوئی کہنے لگے میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں فارمیسی گیا تھا کوئی میڈیسن لینے کے لیے, وہاں پر ایک خاتون تھی, سفید رنگ تھا ان کا, خاصا صاف رنگ تھا. میں نے ان کو پہچانا نہیں لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ پاکستانی ہیں. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئیں, کہنے لگیں کہ آپ پاکستانی ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں. پھر پتہ چلا وہ آزاد کشمیر سے ہیں, راولہ کوٹ کی اوریجن کی ہیں. اس خاتون نے, اس ینگ لڑکی تھی وہ, بیسکلی بہت ینگ خاتون تھی, اس خاتون نے بہت آلموسٹ روتے روتے ہمارے پاکستانی دوست کو, میرے پاکستانی دوست کو, انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی جو امریکن ریزیڈنٹ ہے, امریکہ میں تھا, اس نے راولہ کوٹ میں شادی کی بھی ہے, وہ راولہ کوٹ گیا ہوا تھا, اسے بازار سے جو ہے پاکستان کے جو پیراملٹری فورسز ہیں انہوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے, بہت مارا ہے, بہت ٹارچر کیا ہے, اور اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ میں ایک دہشت گرد ہوں, میں ہندوستان کے بہاف پہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہا تھا. وہ خاتون کہنے لگی میرے دوست کو, انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیشہ ہندوستان کے خلاف ڈیمونسٹریشنز کرتا رہا کشمیر کے کاز میں, اب اس کے لیے اس وقت کوئی ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہا. کشمیری جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے, ویسے تو فرائیڈے کو یہاں پر ایک ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی چند دن پہلے, لیکن اس خاتون کا, میرے دوست کو کہنا یہ تھا کہ جتنے کشمیری یہاں پہ ہیں ان کو ایمبیسی نے یہ سمجھایا ہے, یہ منع کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ بار بار ڈیمونسٹریشنز کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے تو اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوگا. یہ وہ جعلی امیج ہے پاکستان کا جس کو پاکستانی قوم جو ہے گزشتہ 80 سال سے اس جعلی امیج کو مسلسل پال رہی ہے, اور اندر اس کے حالات جو ہیں سیاسی اور انسانی حقوق کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں. اب یہ کیوں نیگوسیشن کی سکلز اور کلچر ان میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ملٹری ڈومینیٹڈ ہے, اور اور اس میں کوئی فوجی افسروں کا قصور نہیں ہے کہ جب وہ اکیڈمی میں آتے ہیں, OTS کی اکیڈمی سے آئیں یا وہ PMS سے آئیں, ان کی جو ساری ٹریننگ ہوتی ہے وہ ایک چین آف کمانڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے, لینئر کمیونیکیشن ہوتی ہے, جس میں ان کو سکھایا جاتا ہے بہت چھوٹی عمر سے, 16-17 برس کی عمر سے ان کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ ایک افیکٹو آرگنائزیشن میں آپ نے کہنا ہے یس سر, چین آف کمانڈ ہے, آپ نے بات کو ماننا ہے, آپ اس کو کویسچن نہیں کر سکتے. تو جب وہ سینئر بھی ہو جاتے ہیں تو ان میں یس سر یس سر یس سر 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 یس سر کی ان کے اندر جو ہے اسی کو وہ ایک صحیح کلچرل کمیونیکیشن سمجھتے ہیں. اور جب ان کو کوئی آگے سے نو کرتا ہے, ان کی بات نہیں مانتا یا کوئی ان کی بات نہیں سمجھ سکتا, تو وہ جلال میں آ جاتے ہیں, ان کو غصہ آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ کے آرمی آفیسرز ہوتے ہیں پھر وہ ایک اور یس سر والا کیریکٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ عموماً امریکن جو ہے سینٹ کوم کا ہیڈ ہوتا ہے یا امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جس کو انہوں نے یس سر یس سر یس سر کرنا ہوتا ہے. تو یہ ان کی ٹریننگ ہے. اب انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ فوج کے طرز پہ آرگنائز ہو چکا ہے, اس لیے ہم اپنے مسائل کا کوئی حل جو ہے وہ ڈھونڈ نہیں سکتے. اب اسی سے ریلیٹڈ چیز کو اگر ہم دیکھ لیں کہ پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ کیسے برطانیہ میں لیفٹ آف دا سینٹر جو ایک ایکسٹریم لیفٹ کے لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں, اینڈی برنہم, جو اس سے پہلے گریٹر مانچسٹر کے میئر ہو چکے ہیں, بہت پاپولر لیبر کے لیڈر تھے, لیکن وہ ہاؤس آف کامن میں موجود نہیں تھے. انہوں نے گزشتہ 48 گھنٹے میں میکر فیلڈ سے, نارتھ آف انگلینڈ سے انہوں نے سیٹ جیت لی, جہاں انہوں نے تمام باقی سیاسی جماعتوں پہ بڑے واضح طور پہ انہوں نے برتری ثابت کی, باوجود اس کے کہ میکر فیلڈ کو ریفارم پارٹی کا, جو نچل فراج کی ریفارم پارٹی ہے, اس کا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے 15,000 ووٹ زیادہ لیے ریفارم پارٹی سے, اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ریفارم پارٹی اور نچل فراج کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم کنسرویٹیوز بھی, باقی جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ ساری گرین پارٹی وغیرہ بالکل واش آؤٹ ہو گئے اس الیکشن میں. لیکن اینڈی برنہم جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آئے ہیں ود اے اسپیسیفک ایجنڈا. وہ آئے ہیں ڈیمانڈ کرنے کے لیے کہ پرائم منسٹر کیئر سٹارمر جو ہیں انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. اتنا اس کا امپیکٹ تھا. پہلے سے بات ہو رہی تھی, میں نے کل جو پچھلا ویلاگ کیا اس پہ میں نے بہت سے ہیڈ لائنز آپ سے شیئر کی کہ میں نے کہا تھا کہ بہت سا پریشر بلڈ اپ ہوگا اور کہا جائے گا کہ سپٹمبر تک پرائم منسٹر کیئر سٹارمر جو ہیں انہیں ریزائن کر دینا چاہیے تاکہ لیبر پارٹی کے اندر انٹرنل فائٹنگ نہ ہو. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 برٹش پرائم منسٹرز جو ہیں برطانیہ کی تاریخ میں 1940 سے اب تک, ان کو ان کی پارٹیز نے, سٹنگ پرائم منسٹرز کو, جو ایگزیکٹو اتھارٹی الیکشن جیتے ہوئے سٹنگ پرائم منسٹرز کو, ان کی اپنی جماعت نے, لیبر نے, کنسرویٹو نے, یہ کہہ کے ان کو نکال
ڈالا, فورس آؤٹ کیا کہ آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے اور آپ کی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے آپ کی پالیٹکس کے نتیجے میں, تو ان کو چینج کر دیا, جس میں مارگریٹ تھیچر بھی ہیں, جس میں ٹونی بلیئر بھی ہیں, جس میں بورس جانسن بھی ہیں, جس میں نیویل چیمبرلین بھی ہیں, بہت لوگ ہیں اس کے اندر, اینتھنی ایڈن بھی ہیں. تو میں نے یہ سارا آپ کو مطلب اس کو بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ کو دکھایا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ آبزرور اخبار نے, جو لیفٹ آف دا سینٹر پیپر ہے, جو عموماً لیبر پارٹی کو سپورٹ ہی کرتا ہے, آبزرور میں اسٹوری آئی ہے, اس کو بہت سے اور پھر پیپرز نے اس کو کاپی کیا ہے, اور وہ اسٹوری یہ کہتی ہے کہ کیئر سٹارمر جو ہیں وہ سیریسلی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں گے, اور یہ ریزگنیشن کا اعلان جو ہے وہ منڈے تک, سوموار تک برطانیہ میں یہ اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیئر سٹارمر کیوں مجبور ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر سٹارمر نے جب 2024 میں لینڈ سلائڈ الیکشن وکٹری کی تو انہوں نے بہت سے پرومسز کیے تھے کہ میں ہیلتھ سسٹم جو ہے, پبلک ہیلتھ NHS نیشنل ہیلتھ سسٹم, اس کو آرگنائز کروں گا, میں امیگریشن پہ کریک ڈاؤن کروں گا, ریفارم کروں گا اسے, میں ویلفیئر سسٹم کو ریفارم کروں گا, اور اس میں ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. جو بنیادی پرابلم ہے ان کے سامنے, جو اینڈی برنہم بھی اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, تو جو بنیادی پرابلم ہے کہ برطانیہ کی اکانومی ٹھیک فنکشن نہیں کر رہی. جب سے برٹن نے جذباتی طور پر بریکسٹ سے ایگزٹ کیا ہے, اس کو بہت مشکل ہے اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ میں, انویسٹمنٹ کے ریلیشن شپ میں اپنی اکانومی کو مینیج کرنے کے لیے. یہ بیسک ایشو ہے. لیکن امیگریشن پہ جب انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تو انہوں نے حالانکہ بہت کریک ڈاؤن کیا, اور ان کے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو لیبر ہے وہ پارٹی ناراض ہو گئی. جب انہوں نے جو برطانیہ کے اندر جس کو آپ ریزیڈنٹ اسٹیٹس کہتے ہیں, جس کو انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کہتے ہیں, اسے 5 سال سے بڑھا کے انہوں نے 10 سال کر دیا. انہوں نے اسائلم سیکرز پہ ان پہ کریک ڈاؤن کیا, انہوں نے لیگل امیگریشن کو مشکل بنانے کی کوشش کی. تو لیبر کی پارٹی میں بہت زیادہ ناراضگی ہوئی, اور لیبر ایفیلیٹڈ جو لوگ ہیں سوشلسٹ سائڈ پہ ناراض ہوئے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ریفارم اور رائٹ ونگ ایجنڈا ہے, جو نیجل فراج کی پارٹی ہے, انہوں نے اس کے بعد بھی یہی کہا کہ ان کی تمام جو کریک ڈاؤن ہے امیگریشن کے اوپر, انلیگل امیگریشن پہ, یہ بڑھی ہوئی امیگریشن پہ, وہ ناکافی ہے, اینڈ ہی از اے ویک لیڈر. ایٹ دا سیم ٹائم جب انہوں نے جب لیگل امیگریشن پر کریک ڈاؤن کیا تو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور بزنسز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوئے, ان کو پرابلم ہو گئے. پھر انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کی ریفارم میں جب انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ نیگوسیشن کی, پے رائز کی NHS میں, تو جو نرسنگ یونینس تھیں انہوں نے بڑا انسلٹڈ فیل کیا, بیکاز انہیں لگا کہ ان کو کوئی بہت افیکٹو پے ریز جو ہے وہ نہیں مل سکی. بہرحال یہ بہت سے مسائل ہیں برٹش کے. میں پیٹرین پہ چونکہ بہت سے لوگ برٹن سے بھی ہیں, تو میں ایک برٹن ریلیٹڈ اس کا ایک ڈیٹیلڈ انالیسس جو ہے وہاں پہ لکھوں گا بھی, اور اس کی ایک ویڈیو بھی کروں گا بہت جلدی. یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے لیسن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ کے اندر پاور کے اوپر جو ہولڈ ہے پرائم منسٹر کا, یہ کسی بھی شخص کا, وہ کتنا فرجائل ہے, کتنا ٹینوس ہے, اور کیسے سیاسی جماعتیں اپنے لیڈرز کو, جو سٹنگ پرائم منسٹرز ہیں, ان کو فارغ کر دیتی ہیں اور مجبور کر دیتی ہیں. اگر کیئر سٹارمر نے ریزگنیشن کا اعلان کر دیا منڈے کو, تو یہ 10th برٹش پرائم منسٹر ہوں گے تقریباً, آپ کہہ سکتے ہیں 80 برس میں, یہ 10th برٹش پرائم منسٹر ہوں گے جن کو پارٹی مجبور کر کے ہٹا رہی ہے. پاکستان میں کیا فیلنگ ہے؟ پاکستان میں کلچر یہ ہے کہ پارٹی چیف از پارٹی. جیسے آرمی آفیسرز کہتے ہیں کہ آرمی چیف از آرمی, جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں میں نواز شریف صاحب ہی PMLN ہے, آصف علی زرداری اور بلاول زرداری ہی PPP ہیں, اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے, اس پہ بھی سوچیے گا. اب میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو GB کے جو الیکشن ہوئے بڑے کنٹروورشل ہیں, اس کے بارے میں بہت تنقید ہے, بہت سا خیال ہے کہ وہاں بڑی میسو ریگنگ کی گئی ہے, مینیپولیشن کی گئی ہے. جو مین اپوزیشن جماعت پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف, اس کو الیکشن میں حصہ لینے ہی نہیں دیا گیا. تاہم جو بھی رزلٹ ہیں اس قسم کے ریگڈ الیکشن کے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 جو ڈائریکٹلی کنٹیسٹڈ سیٹس تھیں, اس میں سے 12 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لی تھیں. اب PPP اور PMLN میں ایک پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جس میں چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور اسپیکر آف دی اسمبلی جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا, جبکہ گورنر PMLN کا ہوگا, اور جو ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کا ہوگا وہ PMLN کا ہوگا. گورنر PMLN کا ہوگا, اور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کا PMLN کا ہوگا. یہ ان کی بندر بانڈ جو ہے اس اسٹیج کے اوپر ہوئی ہے. ابھی اتنا ہی, پھر میں اگلی ویلاگ میں مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تھینک یو.